मैं बेइंतहा खुश हूँ आज सालार बेटे। इतनी प्यारी दुल्हन लाए हो तुम इस घर के लिए। ऐसी ही प्यारी लड़की की ज़रूरत थी तुम्हें और इस घर को। शहनाज बेगम ने कहा। जी दादी जान, आपकी ख्वाहिश थी, कैसे न पूरी करता आपका पोता। सालार किरमानी। वो उनके गले लगा और अपनी बीवी को इशारा किया। वो जल्दी से झुकी थी। सालार किरमानी की दादी शहनाज किरमानी के आगे। वो दोनों उनके पास ही बैठे थे बेड पर, और वो मोहब्बत भरी नज़रों से दोनों को देख रही थी। आंखों ही आंखों में नज़र उतारी उनकी खूबसूरत जोड़ी की। उन्होंने अपने ख़ास मुलाजिम को इशारा किया। वो जल्दी से चांदी की थाल लाईं, जिस पर मैरून के मखमल के कपड़े पर कई डॉलर्स की गड्डियाँ और सोने के कंगन सजे थे। ये अंदाज रवायती सा था उनका। उनके सामने लाई थी वो थाल। उन्होंने वो डॉलर्स की गड्डियाँ दोनों पर वार कर नज़र उतारी और कहा, अल्लाह तुम दोनों को हर बुरी नज़र से बचाए और दोनों के इस रिश्ते में बरकत दे। जैनी ये सब मुलाजमों में बांट देना, शहनाज किरमानी ने कहा, और फिर शगुन के कंगन उसकी दोनों कलाइयों में सजा दिए। और इन्हें हमेशा पहन कर रखना बहू। जी दादी जान, वो नज़र झुकाकर बोली। शहनाज किरमानी, जिसे शर्म पर मामूर समझ रही थी, हकीकत में वो शर्मिंदगी से नज़र झुकी थी उस लड़की की, क्योंकि वो उस बुजुर्ग औरत को धोखा दे रही थी। ये सोच ही उसे तकलीफ दे रही थी अंदर ही अंदर। सालार, यहाँ क्या बैठ गए हो? उठो बेटा, ले जाओ अपनी दुल्हन को कमरे में, बहुत थकी होगी। शाबाश, दोनों जाकर आराम करो, अब सुबह को मिलते हैं। दादी ने प्यार से सरजनिश की अपने पोते को। जैनी, दुल्हन थकी होगी, जाओ इसे रूम में जाकर बैठाओ। शहनाज बेगम ने हुक्म दिया मुलाजमा को। मुलाजमा के साथ वो उठ खड़ी हुई और गैर महसूस अंदाज में अपने आंसू पोंछे थे, जिन्हें शहनाज बेगम ने महसूस किया। सालार, बहू का बहुत ख्याल रखो। देखा नहीं है तुमने, अपनों की दूरी से वो उदास है। आप फिक्र न करें दादी जान, मैं संभाल लूँगा। सालार ने बेनियाजी से कहा। जाओ उसके पास तुम। दादी जान के हुक्म पर वो उनका माथा चूम कर उठकर खड़ा हुआ और अपने कमरे की तरफ गया। वो जैसे ही दरवाज़ा खोल कमरे में दाखिल हुआ, ठिठक कर मबहूत होकर सामने के मंजर में खो गया। वो दुपट्टे से बेनियाज गोल्डन ड्रेस में मलबूस थी। जेवरात वो उतार चुकी थी। गले की गहराई उसकी खूबसूरती को नुमायां कर रही थी। मिरर के सामने खड़ी थी। अब वो अपना जोड़ा खोल रही थी। उसकी तरफ बढ़ा दबे कदमों से बेखुद होकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख गया। उसका पीछे से गला भी गहरा था। वो उसकी कमर में अपने बाजू डालकर खुद के करीब तर कर गया। छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है। इसे बदतमीजी नहीं, मियाँ बीवी की मोहब्बत कहते हैं, वो भारी लहजे में बोला था। दोबारा उसकी पीठ पर अपने होंठ से अपना लम्स छोड़ता उसे परेशान कर गया। वो हलकान हो रही थी खुद को छुड़ाने के लिए, पर वो ढिठाई की इंतहा पर पहुंचा हुआ था, बगैर उसके एहतजाज को खातिर मिलाए। आखिरकार वो उसकी गिरफ्त को तोड़ गई और उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। सालार किरमानी, शायद आप भूल गए हैं, ये शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ईजल ने गुर्राते हुए कहा। हाउ डेयर यू हिट मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? और वो जो उस पर हाथ उठा रहा था बर वक्त ना थमाती तो उसके गाल को ये थप्पड़ सुझा देता। वो शौक होकर उसे देखने लगा, क्योंकि आज तक किसी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की थी। याद रखना सालार किरमानी, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, समझे आप? आइंदा एहतियात कीजिएगा। मुझका हाथ झटके से छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और वो ड्रेसिंग पर लात मार गया गुस्से में। उसे इस लड़की से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह सालार किरमानी को धुतकार सकती। वो तो उसे बीवी होने का मकाम दे रहा था, कुछ गलत तो नहीं कर रहा था। जो भी हो, ये बाकायदा निकाह के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। वो कमरे से बाहर चला गया और दूसरी तरफ वो वॉशरूम में मिरर के सामने खड़ी सोच रही थी। ये क्या कर दिया तुमने ये सब अपने साथ? ऐसा नहीं होना चाहिए था जो इस वक्त हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सालार किरमानी। तुम इस तरह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का फ़ायदा उठाओगे मुझ पर हक जताकर, जबकि हमारे बीच ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई थी। उसका जहन अपने असल की तरफ चला गया। साथ भाई प्लीज़, कुछ तो तरीका होगा कि मैं जा सकूं लंदन। मेरा जाना ज़रूरी है, एज़ल ने फ़िक्र और परेशानी से कहा। एज़ल, मुश्किल है, कोई स्पॉन्सर का बंदोबस्त करो। आखिर इतनी बड़ी यूनी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हो, किसी से कांटेक्ट नहीं बना सकी जो तुम्हारी मदद कर सके? इस वक्त वो उसे समझाता हुआ बोला था। है ना एक, वो आपकी कज़न अलीना, मेरी अकलौती बेस्ट फ्रेंड, अमीर है पर किसी काम की नहीं।
ایزل نے منہ بنا کر کہا۔ وہ بیچاری خود کنجوس باپ کی زیادتیوں کا شکار ہے، اسے خود مدد کی ضرورت ہے، تمہاری مدد کیا کرے گی وہ بیچاری؟ سعد نے افسوس سے کہا۔ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ ایزل اتنا کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سامنے علینا کو دیکھا جو دروازے پر استحصائیہ نظروں سے اپنی دوست کو گھور کر آنکھیں دکھائیں، جس پر ایزل نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، چلو یہاں سے، میرا کچھ نہیں ہونے والا، ہم غریبوں کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ غریب پیدا ہوئے، غریب ہی مریں گے، دیکھنا تم، ہم چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، نہ وقت بدلے گا نہ حالات بدلیں گے، دیکھنا تم۔ ایزل کے ہر انداز میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی، اس کے لہجے میں اپنے سپنوں کے ٹوٹنے کا درد تھا۔ علینا نے لمبی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے یار، میں دوستی کا حق ادا نہیں کر سکی، قسم سے۔ بابا کو بہت سمجھایا پر وہ نہ کچھ سننے کو تیار ہیں نہ سمجھنے کو۔ وہ مجھ پر اپنا پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ آخر بیٹی جو ہوں پرائے گھر جاؤں گی نا ایک دن۔ سوچو، جو اپنی بیٹی پر نہیں خرچ کر رہے وہ کسی اور کی بیٹی پر کیا کریں گے؟ وہ تو بیٹیوں کی تعلیم پر اتنا خرچ کرنے کے قائل ہی نہیں ہے۔ یار بس کر، کیا رلائے گی اب؟ بھاڑ میں جائیں میرے خواب اور خواہشیں، چل چل تھوڑا چل کر اور ٹھنڈ رکھ۔ ایزل نے بات کو چٹکیوں میں اڑا دیا کیونکہ اپنی بیسٹ فرینڈ کو شرمندہ کرنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایزل کچھ بنا تمہارے کام کا؟ وقاص نے آخرکار پوچھ ہی لیا، کیونکہ ایزل پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی پر اپنے کام کا ذکر ہی نہیں کر رہی تھی، اسی لیے تھک کر وقاص نے خود ہی پوچھ لیا تاکہ بات کا آغاز تو ہو۔ اگر کچھ ہو سکتا تو بتا دیتی، اب کیا کہوں، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں ہے باہر ملک جانا، کچھ بننا، کچھ اپنوں کے لیے کرنا۔ ایزل نے افسوس سے کہا، اللہ بہتر کرے گا، اللہ نے چاہا تو کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وقاص نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ ایزل نے پرسوچ انداز میں کہا، تم باہر کا خیال اپنے دل سے نکال کر یہیں پر رہ کر اپنا کریئر بناؤ، تم تو ہوشیار ہو، ٹیلنٹڈ ہو، یہاں پر بھی تو کامیاب ہو سکتی ہو، تمہارا فیوچر برائٹ ہی ہوگا۔ وقاص نے اسے سمجھایا، اس ملک میں اپرچونٹی صرف امیروں کو ملا کرتی ہے، غریبوں کو تو صرف دھکے ہی کھانے پڑتے ہیں اور بہت مشکل سے جا کر ان کا کچھ بنتا ہے۔ مرد تو پھر بھی ادھر ادھر ہاتھ مار لیتا ہے، مگر ایک لڑکی ہو کر میں کیا کر سکتی ہوں؟ باہر ملک میں موقع زیادہ ہیں، یہاں موقع ہی تو نہیں ملتا۔ ایزل کے لہجے میں دکھ اور تعصب تھا۔ وقاص بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ جو کہہ رہی تھی وہ سب حقیقت تھا۔ وہ زندگی کو بہت قریب سے دیکھ کر ہی اپنا نظریہ بتا رہی تھی۔ وقاص کو اپنے چچا کی بیٹی اور اپنی منگیتر کے لیے افسوس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس پر بھی بہت سی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہونا بھی ایک مشکل کام تھا، اور جس میں سے 2 بہنیں بڑی اور ایک چھوٹی تھی، جبکہ دوسری طرف ایزل سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بڑی بہن تھی۔ اللہ نے ان بہنوں کو بھائی کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ایزل کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی، باقی ایزل سے چھوٹی 2 بہنوں میں سے ایک کالج میں تھی اور ایک میٹرک کی طالبہ تھی۔ اتنا ایمرجنسی میں مجھے کیوں بلایا آپ نے؟ جانتے ہیں نا 2 بسیں بدل کر یہاں آنا پڑتا ہے مجھے۔ ایزل نے سعد کے سامنے بیٹھ کر اتنا کہہ کر اس کا گلاس اٹھا کر پانی حلق سے اتارنے لگی۔ شاید پیاس ہی اتنی لگی تھی جو سعد کی اجازت کے بغیر ہی اس کا گلاس اٹھا کر پانی پی گئی۔ وہ سوائے گھورنے کے اور کر ہی کیا سکتا تھا۔ اس کے گھورنے کو اگنور کرتے ہوئے دوبارہ بولی، ہاں تو بتائیں نا کیا ہوا جو اس طرح ایمرجنسی میں بلایا مجھے؟ سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں، وہ ہچکچا رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جلدی سے بولی، کیا مطلب ہے؟ اپنے منہ سے بتائیں، ایک اور طریقہ بھی ہے کہ تم لندن جا سکو۔ سعد نے نظر چرا کر کہا، کیا؟ کون سا طریقہ ہے سعد بھائی؟ وہ بولی تھی جلدی سے، ایک بندہ ہے جو تمہیں اسپانسر کر سکتا ہے، پر بدلے میں وہ ایک کانٹریکٹ میرج کرنا چاہتا ہے۔ سعد دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایزل کس طرح کی لڑکی ہے۔ کیا مطلب سعد بھائی؟ میں سمجھی نہیں، وہ حیرت سے بولی۔ لندن کا بہت بڑا بزنس مین ہے جس کی روٹس پاکستان سے ہیں، اپنی دادی کی خواہش پر کسی پاکستانی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، پر وہ صرف کانٹریکٹ کی بنیاد پر۔ سعد ہچکچاہٹ کے ساتھ اپنی بات مکمل کر گیا۔ سعد بھائی، میں آپ کی بہن کی طرح ہوں، آپ کس طرح مجھ سے ایسی بات کر سکتے ہیں؟ لندن جانا، وہاں جا کر اپنا لاسٹ سیمسٹر دینا میرا ایک خواب ہے تاکہ میں بہت اچھی کوئی نوکری حاصل کر سکوں، پر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں شادی جیسے پاک بندھن کا مذاق اڑاؤں۔
وہ اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، ایزل، یہ سب میں تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے تمہارے اندر کا جنون، وہاں جا کے پڑھنے کے لیے تم واقعی میں ایک ٹیلنٹڈ لڑکی ہو۔ کاش میرے اختیار میں ہوتا کہ میں تمہاری اتنی مدد کر سکتا، پر یقین مانو ان دنوں اتنا کمپٹیشن بڑھ گیا ہے کہ ہماری ایجنسی اتنے منافع میں چل ہی نہیں رہی۔ یوں بھی جو ہم کام کر رہے ہیں اس طرح کا کام کئی ایجنسیز کر رہی ہیں، مقابلہ بھی ٹف ہے۔ میرے پاس اتنا فنڈ نہیں ہے جو تم کو اسپانسر کر سکوں۔ سعد نے سہولت سے اسے اپنے پرابلمز بتائے اور اس کا شوق دیکھ کر یہ مشورہ دیا تھا، جانتی ہوں، پر بھائی دس از ناٹ پاسبل فار می، میں انگیجڈ ہوں، ایزل نے کہا۔ وہ اپنی خواہش کے پیچھے ایسا کام نہیں کر سکتی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ یہ بھی ایک اچھا موقع تھا، چاہتی تو اویل کر سکتی تھی۔ 6 مہینے کا تو کانٹریکٹ تھا، سعد نے بتایا۔ سوری، ناٹ پاسبل فار می، ایزل اتنا کہہ کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سعد اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے کانوں میں سالار کرمانی کی آواز گونج رہی تھی، یہ لڑکی مجھے سوٹ کرے گی، کم از کم میری دادی اس پر بلیو کریں گی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ ہوا ہے مجھے، تبھی یوں جلد شادی کی، ورنہ باقی لڑکیوں پر یوں سینیریو ورک نہیں کر سکتا۔ ڈن کر دو یہ لڑکی، ڈیل ڈن کر دو اگلے 5 منٹ میں۔ اس نے کال کر کے سالار کرمانی کی سیکرٹری کو بتایا کہ وہ ان کا کام نہ کر سکا کیونکہ وہ لڑکی نہیں مانی اس ڈیل کے لیے۔ یار کیا ہو جاتا اگر تم مان جاؤ اس کانٹریکٹ میرج کے لیے، تمہارا فیوچر بن جاتا، علینا نے کہا ایزل سے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، ایزل نے کہا۔ یار سچ میں کچھ نہیں جاتا، 6 مہینے یوں ہی گزر جائیں گے۔ علینا تم سمجھتی نہیں، وہ شخص اپنے دادا دادی کے لیے شادی کر رہا ہے، اٹ مینس بہو بن کر رہنا پڑے گا۔ میں پڑھنے جانا چاہتی ہوں، رشتے بنانے نہیں سمجھے، ایزل نے قطعیت سے کہا۔ اوکے ایز یو وش، علینا نے کہا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے اور باتیں کرنے لگیں۔ ساتھ میرا اتنا کام نہ کر سکے تم، یہ لڑکی ٹھیک رہے گی، اسے دوبارہ اپروچ کرو، مجھے یہی لڑکی چاہیے، سالار کرمانی نے قطعیت سے کہا۔ سر پچھلے 15 دن سے میں اتنی لڑکیاں دکھائی ہیں آپ کو، کوئی پسند ہی نہیں آ رہی، ان میں سے ایک ریڈی ہے کانٹریکٹ میرج کے لیے بھی، سعد نے کہا فکر مندی سے۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس بندے کو ناراض کرنا۔ سعد جو لڑکیاں تم نے مجھے آن لائن دکھائی ہیں وہ لالچی ہیں، مجھے ایزل جیسی بے غرض اور معصوم لڑکی چاہیے۔ آپ نے تصویر سے پہچان لیا اس کے حسب نسب کو؟ سعد، یہ بزنس مین کی آنکھیں ہیں، تصویر سے پہچان لیتا ہوں انسان کو، مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ سعد حیران ہوا سالار کرمانی کی بات پر۔ ابھی وہ بات کر رہے تھے کہ دروازہ کھلا اور ایزل کو سامنے پا کر سعد حیران ہوا اور کھڑا ہو کر بولا، خیریت، اس طرح تم یہاں؟ ایزل کی ملکجی حلیہ اور چہرے کی بے رونقی اس کی شدید پریشانی کو ظاہر کر رہی تھی۔ سالار کرمانی دوسری طرف چپ تھا۔ وہ جو دونوں لیپ ٹاپ پر بات کر رہے تھے، ایزل کا نام سن کر خاموش ہو گیا۔ سعد بھائی، آپ نے مجھے ایک آفر کی تھی نا کانٹریکٹ میرج کی، کیا وہ آفر اب تک ویلڈ ہے؟ مجھے پیسوں کی شدید ضرورت ہے سعد بھائی۔ اس سے پہلے سعد کچھ کہتا، لیپ ٹاپ کے اسپیکر سے آواز گونجی، ہاں ویلڈ ہے۔ اب تک وہ حیران ہوئی اس آواز پر اور سمجھ گئی اس کے آنے سے پہلے سعد کسی سے بات کر رہا تھا۔ اسی وقت سعد اپنی کرسی پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ ایزل کے سامنے کیا اور بولا، ایزل بیٹھ جاؤ۔ اس کانٹریکٹ میرج کی آفر سالار کرمانی نے کی تھی۔ یہ ہیں لندن کے مشہور بزنس مین، کرمانی امپائر کے اکلوتے وارث، سالار کرمانی۔ میرا خیال ہے آپ دونوں خود ہی بات کر لیں۔ ایزل نے ایک نظر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ڈالی اور نظر جھکا لی۔ اسے ایک نظر نے سالار کرمانی کو حیران کیا۔ حیا بھرا یہ انداز اسے پسند آیا تھا۔ ایزل نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ سالار کرمانی ایک ہینڈسم سنہری بالوں والا شہزادہ ہوگا۔ اگر نام پتہ نہ ہوتا تو وہ اسے انگریز ہی سمجھتی۔ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تمہیں؟ وہ مغرور شہزادہ مغرور لہجے میں پوچھ رہا تھا، سفید اور گلابی رنگت والی لڑکی سے، جس نے اپنی گلابی لب کاٹے اس کی بات سن کر، کیونکہ اس طرح خود کو بے مول کرنا اسے گوارا نہ تھا، پر ہائے رے مجبوری جو اس مقام پر لائی تھی اسے۔ 5 لاکھ چاہیے مجھے ابھی اسی وقت، اور نکاح لازمی کریں گے اس کانٹریکٹ کو جائز کرنے کے لیے، وہ شرمندہ لہجے میں بولی تھی۔ مل جائیں گے سعد، اس نے ہاں کہہ کر سعد کو پکارا اور سعد جلدی سے اٹھ کر ایزل کے پیچھے کھڑا ہوا اس کے سننے کے لیے۔ جی سر، وہ بولا، میں تمہیں انوالو کر رہا ہوں اس معاملے میں اور تم پر بھروسہ کر کے 20 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں بھیجوں گا، 5 لاکھ ان کی ضرورت کے اور 15 لاکھ شادی کی شاپنگ کے لیے دے دینا۔ وہ حیران تھی اس کے اس انداز پر۔ جی سر، سعد نے کہا۔ ایک اور بات مس ایزل،
نکاح کے بعد کانٹریکٹ پیپر سائن ہوگا. نکاح 15 دن بعد ہوگا. از اٹ اوکے فار یو اور یو نیڈ مور ٹائم فار دس؟ اردو میں بولتا بولتا آخر میں وہ انگلش میں پوچھ بیٹھا. اس کی رضامندی، جس پر وہ رضامندی دے کر بولی اوکے آفٹر 15 days آئی ایم ریڈی فار دس کانٹریکٹ میرج. ویل ہم ملتے ہیں 15 دن کے بعد. نکاح کے پیپر سائن کرنے کے بعد سالار کرمانی اس کے روم میں آیا اور کانٹریکٹ پیپر اس کو دے کر بولا سائن اٹ. اس نے پڑھے بغیر سائن کر دیے. میرا خیال ہے تمہیں پڑھنے چاہیے تھے پیپر سائن کرنے سے پہلے. سالار کرمانی مغرور لہجے میں بولا. آپ اچھے انسان ہیں اور مجھے پورا یقین ہے آپ پر. وہ مطمئن تھی اس سے، کیونکہ جو شخص اس کی بہن کے کام آیا اور منٹوں میں اس کی مطلوبہ رقم دے گیا بغیر کسی کاغذی کارروائی کے، وہ شخص اعتبار کے قابل ہو سکتا ہے. 1 مہینے میں اس کے پیپر بن گئے تھے. وہ رخصت ہو کر لندن آ چکی تھی. سالار کرمانی اس وقت روم چھوڑ گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کہیں شدید غصے میں ایزل کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے. دوسری طرف ایزل بھی پوری رات ٹھیک سے سو نہ سکی کیونکہ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی کہیں سالار نہ آ جائے اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچا دے. آخر کار نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوئی اور وہ سو گئی. اگلی صبح بھرپور انگڑائی لے کر اٹھی تھی. جیسے ہی رات کا منظر یاد آیا وہ گھبرا گئی. جو ہوا اچھا نہیں ہوا. سالار کرمانی مجھے آپ سے سب کی امید نہیں تھی، ایزل نے کرب سے سوچا. اس سے پہلے وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھ دی ایک دم سالار کرمانی دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا. اس کے چہرے کے کرخ تاثرات دیکھ کر وہ تھوڑا گھبرا گئی تھی. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس نے اس کے سامنے ایک فائل پھینکی. یہ سب کیا ہے؟ ایزل نے کہا. کانٹریکٹ پیپر مسز ایزل سالار کرمانی، جسے پڑھنے کی آپ نے زحمت نہیں کی تھی. ایزل نے فائل اٹھائی اور کہا تو یہ کہ تمہیں ایک دفعہ ضرور کانٹریکٹ پڑھنا چاہیے تھا. چلو کوئی بات نہیں، تم ڈائریکٹ ایسا کرو 4 اور 5 کلاس پر جاؤ. اس نے فائل کھولی. اس سے پہلے کہ وہ پڑھتی سالار بولا کلاس نمبر 4. اگر میں تم سے کوئی ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہوں تو تم بھرپور کوآپریٹ کرو گی اور مجھے مکمل بیوی کے طور پر ملو گی. میں تم پر پورا حق رکھتا ہوں. تمہیں مجھ پر اس معاملے میں کسی بھی قسم کا حق حاصل نہیں ہوگا. بریکٹ میں لکھا تھا جس کا مطلب ہے کہ تم ازدواجی تعلق کے لیے ڈیمانڈ نہیں کر سکتی مجھ سے. اس کا رائٹ میرے پاس ہے. اور ہاں، کانٹریکٹ توڑنے کی صورت میں تم مجھے 1 کروڑ روپے دو گی. اگر تمہارے پاس 1 کروڑ روپے ہیں تو آج تیار کر لینا مجھے دینے کے لیے اور کانٹریکٹ تم توڑ سکتی ہو. پر اگر تمہارے پاس 1 کروڑ نہیں ہے تو آج رات کے بعد سے ہر رات سچ سنور کر میرا انتظار کرنا، سمجھی؟ ایزل کو لگا کہ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی. جیسے ایک دم خود کو سنبھال کر وہ کاغذات فائل سے نکال کر اس سے بولی میں ایسے کسی کانٹریکٹ کو نہیں مانتی، سمجھے آپ؟ اسی وقت اس نے کانٹریکٹ کے صفحے پھاڑ دیے. میں جانتا تھا تم یہی کرو گی، اسی لیے تمہیں کانٹریکٹ پیپر کی کاپی دی تھی. جاؤ شاباش، اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ. دادی ہمارے ناشتے پر ویٹ کر رہی ہیں. ہمیں ساتھ مل کر چلنا ہے. وہ مغرور انداز میں کہتا اس کے 14 طبق روشن کر گیا. وہ چہرے پر تمسخر تاثرات لیے ایزر سے بولا کم آن، مجھے لیٹ ہو رہی ہے. وہ مردہ قدموں سے بیڈ پر سے اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی. ایسی بھی کیا غائب دماغی کہ تم نے کپڑوں کے بجائے اپنی نائٹی اٹھا لی؟ یہ رات کو پہننی ہے، ابھی نہیں. لگتا ہے 1 کروڑ نے اتنا ڈرا دیا تم کو کہ تم ابھی سے ہی تیار ہو اس رشتے کو شروع کرنے کے لیے. پر سوری، اس وقت میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے. فی الحال کوئی اچھا سا ڈریس پہن لو. وہ گڑبڑا گئی کیونکہ اس نے صحیح کہا تھا. بے دہانی میں ایزل نے نائٹی ہی نکال لی تھی اور اس کے طنزیہ لہجے پر ایزل کو شدید غصہ آیا تھا. اس وقت کچھ بھی کہنا بیکار تھا، اسی لیے وہ کپڑے نکال کر جلدی سے واش روم میں چلی گئی تھی. ایزل اور سالار کرمانی دونوں ایک ساتھ ڈائننگ پر آئے تھے. شہناز بیگم نے دونوں کی نظر اتاری تھی. ماشاء اللہ، اللہ دونوں کی جوڑی سلامت رکھے. کھلے دل سے ان کو ویلکم کیا. اتنا پیار اسے بے حد خوش کرتا. پر جو کچھ سالار نے اسے کانٹریکٹ کے متعلق بتایا تھا اس کے بعد اس کا دل بوجھل ہو گیا تھا. وہ کیا کرنا چاہتی تھی اور اب اسے کیا کرنا پڑ رہا تھا. کیا بات ہے ایزل، آر یو اوکے؟ دادی نے پوچھا. آئی ایم فائن، ایزل نے کہا. سالار اچھے ہسبینڈ کی بھرپور ایکٹنگ کر رہا تھا پر ایزل کے چہرے کی اداسی یوں ہی برقرار تھی. دادی نے اسے زبردستی آرام کو بھیج دیا تھا. وہ کمرے میں آ کر زمین سے وہ کاغذ اٹھائے جن کے وہ 2 ٹکڑے کر گئی تھی. اسی وقت اس کی نظر کلاس نمبر 5 پر پڑی
جس پر لکھا تھا کہ اگر اس ریلیشن شپ میں کوئی بچہ ہوا تو اس کا فیصلہ بھی کرنے کا حق سالار کرمانی کو ہوگا۔ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو گیا۔ اس کا مطلب اس نے بہت سوچ سمجھ کر کانٹریکٹ پیپر بنوائے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس طرح کا کانٹریکٹ بنوا سکتا ہے۔ وہ تو اسے اچھا آدمی سمجھتی تھی، جانے اور کون کون سی اس نے شرطیں رکھی تھیں۔ اسی لیے جلدی سے اس نے ان صفوں کو جوڑ کر پڑھنا شروع کیا، اور پہلے جو چند کلاس تھے اس میں صاف صاف لکھا تھا وہ اس کی پڑھائی کی ساری ذمہ داری لے رہا ہے، پر جاب کرنے دینے کا اختیار سالار کرمانی کے پاس محفوظ ہے۔ واقعی انتہائی گھٹیا انسان ہے، سارے فیصلے اپنی مرضی کے کر کے رکھے ہیں۔ میرے لیے تو کوئی اختیار اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ اسی وقت اس کے اندر سے آواز آئی، اس نے پیسے دے کر تمہیں خریدا ہے تو کانٹریکٹ بھی اس کی مرضی کا ہوگا، تو کیا میں کچھ نہیں بھگت رہی؟ نہیں، میں تو اس شادی کو چلا رہی ہوں نا، یہ میرا اس پر احسان ہے، ورنہ شادی تو کبھی بھی میری کسی فیصلے کا حصہ نہ تھی۔ آخری کلاس نے تو اس کے ہوش ہی اڑا دیے، کان کی لو تک سرخ پڑ گئی تھی وہ۔ اس لمحے وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایزل نے کاغذات اس کے منہ پر مارے تھے۔ اتنا گھٹیا تم نے مجھے سمجھا ہوا ہے کیا، جو یہ سب کانٹریکٹ میں لکھوا دیا؟ آخری کلاس، وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، اتنا دل ملانے کی ضرورت نہیں، جو مجھے صحیح لگے گا وہی لکھا ہے اس کانٹریکٹ میں۔ جب تک یہ کانٹریکٹ ہے تم کوئی بوائے فرینڈ نہیں بناؤ گی، اور نہ ہی کسی سے ریلیشن شپ رکھو گی۔ میری ضرورت محسوس کرو تو بلا جھجک مجھ سے اپنے حق کا سوال کر لینا، میری طرف سے انکار کبھی نہیں ہوگا۔ کیا غلط ہے اس میں؟ وہ آئیبرو اچکا کر بولا، واقعی آپ کو نہیں لگتا کیا غلط ہے اس میں؟ اپنی طرح مجھے بھی آپ نے گھٹیا سمجھا ہوا ہے جو میں بوائے فرینڈس بناؤں گی؟ ہاں، ایزل کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ اس کی ایسی سوچ ہوگی یہ خیال اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ آزاد ملک ہے یہ جہاں تم پڑھنے جاؤ گی تو اس آزادی کا اثر تو ہوگا ہی، اسی لیے یہ لکھنا ضروری تھا اس کانٹریکٹ میں۔ وہ بے نیازی سے بولا تھا، تو یہ بھی لکھنا تھا جب تک یہ کانٹریکٹ رہے گا آپ بھی کوئی گرل فرینڈ نہیں بنائیں گے، نہ ہی کسی سے ایسے ویسے تعلقات بنائیں گے، سمجھے آپ؟ تم کون ہوتی ہو مجھے کہنے والی؟ میری آلریڈی گرل فرینڈس ہیں، اور میں یہاں ہر قسم کے تعلقات رکھوں؟ میں تمہارے آگے جواب دے نہیں، وہ زبان کھولتی اس سے پہلے بولا۔ رات کو اچھی طرح سج سنور کر اپنے وجود کو خوشبوؤں میں بسا لینا، کیونکہ وہ خاص کر جملہ ذو معنی انداز میں چھوڑ گیا۔ اس کے لبوں پر شرارتی سی مسکراہٹ تھی۔ ایزل کو اپنی نظر جھکانی پڑی۔ بی ریڈی فار ٹو نائٹ ڈیئر وائفی، اس کی لٹ کو کھینچتا روم سے چلا گیا۔ رات کو ایزل کو کمرے میں نہ پا کر وہ حیران ہوا۔ جب دیکھنے گیا تو پتہ چلا وہ دادی کے پاس سو گئی ہے۔ سالار نے اسے آواز دی تو دادی جلدی سے بولی، بخار تھا اسی لیے اسے میں نے دوائی دے کر سلا دیا ہے۔ وہ غصہ ضبط کرتا وہاں سے چلا گیا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی دیکھتا ہوں کتنا وقت مجھ سے بچ سکو گی تم مسز سالار کرمانی، وہ خود سے بولا تمسخر بھرے انداز میں۔ اگلی صبح جب وہ کمرے میں آئی تو وہ بولا، کل رات جو کیا ہے نا تم نے وہ روز نہیں چلے گا۔ وہ بغیر کچھ بولے الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ غصے سے اٹھا، اسے بازو سے دبوچ کر بولا، سنا نہیں تم نے؟ میں نے تم سے کچھ کہا ہے۔ ہاں تو سن لیا نا میں نے، ایزل نے تڑک کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اسے تپش سی محسوس ہوئی۔ سالار کو ہاتھ لگانے پر احساس ہوا کہ ایزل واقعی بخار میں جل رہی ہے۔ اس وقت اسے بیڈ پر بٹھا کر بولا، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں، تم بیٹھو۔ وہ حیران ہوئی اس کی فکر مندانہ انداز پر۔ اگلے 2 گھنٹے میں ان کا فیملی فزیشین آ گیا تھا، جس نے ایزل کو چیک کیا اور میڈیسن لکھ کر چلا گیا، اور ساتھ ہی کچھ ٹیسٹ لکھے اس نے۔ وہ کچھ دیر آفس آ گیا، تب شہناز بیگم اس کے پاس بیٹھی رہی۔ جانے کیوں اس کا دل اداس ہوا، وہ ان کی گود میں سر رکھ کر رو پڑی۔ کیا ہوا ایزل بیٹیا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے اس کے بال سہلا کر پوچھا۔ دادی آپ بہت اچھی ہیں، ایزل نم آنکھیں صاف کرتی ہوئی بولی تھی۔ تم بھی بہت اچھی ہو، دادی نے کہا نرمی سے۔ لگتا ہے گھر والے تم کو یاد آ رہے ہیں۔ دادی کی بات پر وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ میں جانتی ہوں بیٹا، اتنا دور اپنوں سے رہنا آسان نہیں، پر کیا کریں، لڑکیوں کا نصیب ہی یہی ہوتا ہے۔ سوری دادی، مجھے اس طرح رو کر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ایزل نے کہا ضبط سے۔ اس سے پہلے دادی کچھ کہتی سالار نے کہا، بالکل صحیح کہا تم نے ایزل، بس تم ٹھیک ہو جاؤ پھر ہنی مون پر چلیں گے۔ کیسا خیال ہے یہ؟ بہت اچھا خیال ہے، اس بہانے ایزل کا دل بھی بہل جائے گا۔ دادی نے خوش ہو کر کہا۔ ایزل دیکھو، دادی نے بھی اب کہا ہے، جلدی ٹھیک ہو جاؤ، شاباش۔ سالار کرمانی کا انداز
ایزل کو ناگوار گزرا، وہ منہ پھیر گئی۔ اسی وقت ملازم نے آ کر دادی کو موبائل فون تھمایا، یہ کہہ کر کہ آپ کی کال ہے۔ وہ کال پر بات کرنے لگی تو سالار سکون سے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تڑپ کر ایزل نے دور ہونا چاہا تو سالار نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ اس کے کاندھے پر اپنا بازو پھیلاتا ہوا بولا، جلدی ٹھیک ہو جاؤ کیونکہ ابھی رات کا حساب باقی ہے۔ اس کے کان کے پاس منہ کرتا ہوا بولا تھا۔ ایزل اپنے ہونٹ بھیج گئی اسی لمحے۔ دادی نے کال کٹ ہونے کے بعد کہا، سالار تم اپنی بیوی کے پاس بیٹھو، میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے ایزل؟ جی دادی، ایزل نے مریل آواز میں کہا تھا۔ سالار اسے خود کے قریب کرتا بولا، دادی بے فکر ہو جائیں، میں بہت خیال رکھوں گا اپنی بیوی کا۔ شاباش، مجھے تم سے یہی امید ہے، دادی نے پیار سے کہا۔ پھر وہ ان کے روم سے چلی گئی۔ پلیز اپنا ہاتھ ہٹائیں میرے کاندھے سے، اور اگر نہ ہٹاؤں تو؟ سالار نے آئی برو اچکا کر کہا، میری جان بخش دیں، خدا کا واسطہ ہے۔ ایزل نے نم آواز میں کہا، اچھا بابا رو نہیں، لو ہٹا دیا ہاتھ۔ سالار اٹھ کر کھڑا ہوا، یہ کہتے ہوئے ایزل نے سکون کا سانس بھرا تھا۔ شاباش، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، سالار گھمبیر لہجے میں کہتا، پھر اس کے گال تھپ تھپا کر بولا تھا۔ وہ اسے جاتا ہی دیکھتی رہ گئی۔ ایک ہفتہ ایزل کا سب نے خیال کیا۔ سالار کسی وقت ذو معنی بات کر کے اسے پریشان کرتا ضرور تھا، پر کسی قسم کی پیش رفت نہیں کی اس نے۔ پہلے دن تو پوری رات وہ اس کو پٹیاں رکھتا رہا، پر اس نے ایک بار بھی اسے جتایا نہیں تھا۔ پر ایزل دل ہی دل میں اس کو سرایا بھی تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ سالار نے پوچھا۔ وہ بال سمیٹتی بولی، اب میں ٹھیک ہوں۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی تو وہ سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہے۔ کچھ کہنا ہے تمہیں؟ سالار اپنے اوپر پرفیوم چھڑکتا پوچھ بیٹھا۔ جی وہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، ایزل نے کہا۔ جب جانا چاہو جا سکتی ہو، پر وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ پر کیا؟ ایزل نے پوچھا۔ پہلے اپنے بیوی ہونے کے فرض نبھاؤ، پھر میں شوہر ہونے کا نبھاؤں گا۔ اس سے پہلے تم نہیں جا سکتی اس گھر سے باہر۔ بہت آرام کر لیا اور مجھ سے تیمارداری بھی کروا لی، آج رات تیار رہنا۔ سالار کی بات پر وہ گھبرا گئی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ چلا گیا روم سے۔ وہ گمسم ہو گئی تھی رات کا سوچ کر، جانتی تھی یہ تعلق وہ بدلے کے لیے شروع کر رہا ہے، کیونکہ پہلی رات جس طرح اسے رد کیا گیا تھا، ایزل نے، وہ سالار کرمانی کی انا پر خاصی چوٹ کر گیا تھا۔ ایزل بے انتہا اس سے ڈری ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب اسے اپنا بچاؤ نہیں کر پائے گی۔ اللہ کا شکر ہے تم ٹھیک ہو گئی، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ دادی جان ایزل کے سر پر پیار کرتی بولی تھی۔ جی دادی جان۔ ایزل ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ آج تمہاری منہ دکھائی کی رسم رکھی ہے، میک اپ آرٹسٹ آئے گی تم کو تیار کروانے، دادی جان نے بتایا۔ بیٹا پرابلم تو نہیں ہوگی تمہیں؟ دادی نے پوچھا۔ نہیں دادی، میں ٹھیک ہوں، ایزل نے کہا۔ سالار ناشتہ کر کے جانے لگا تو دادی نے ایزل سے کہا، جاؤ تم دروازے تک چھوڑاؤ اپنے شوہر کو۔ جی دادی جان۔ ایزل سالار کے پیچھے آئی دروازے تک۔ آج رات مجھے پرفیکٹ ملو تم، ہوپ یو گیٹ مائی پوائنٹ وائفی۔ وہ بس گم سم نظروں سے دیکھتی رہ گئی سالار کرمانی کو۔ لاکھوں کی مالیت کا ڈریس، اس پر لاکھوں کی جولری اور نفاست سے کیا گیا میک اپ اسے اپسرا کا لک دے رہا تھا۔ دادی جان نے اس کی نظر اتاری، اور جیسے ہی سالار کی نظر پڑی اس پر، جو فیروزی گاؤن پر سلور کام اور ڈائمنڈ کی جولری میں وہ سالار کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی، وہ مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ سب نے بے انتہا تعریف کی اس کی، سب دونوں کی جوڑی کی تعریف کرتے رہے۔ ایزل کے پہلو میں دادی جان بیٹھی تھی۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر ویسے ہی ایزل گھبرا رہی تھی۔ رات کو سب کے جانے کے بعد اسے مس ماریا روم میں چھوڑنے آئی تھی۔ میم، میں کچھ کھانے کو لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ نو تھینکس مس ماریا، ایزل نے سہولت سے ہی اس کو منع کر دیا تھا۔ کتنے پل وہ کھڑی رہی شیشے کے سامنے۔ اسی وقت اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی۔ کیسی ہو ایزل؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ وقاص تم؟ ایزل نے کہا، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ سوری ایزل، مجھے تمہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ اس ایک مہینے میں مجھے احساس ہو گیا، نہ تم غلط ہو اور نہ میں، بس حالات ہی غلط تھے جو تمہیں یہ کانٹریکٹ پیپر میرج کرنا پڑی۔ وقاص اور کچھ بھی کہہ رہا تھا، پر ایزل اس کی بات کاٹ کر بولی، وقاص شاید یہ میرج پیپر میرج نہ بھی رہے، پلیز میں اب تمہیں کسی امید میں نہیں رکھ سکتی، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، میں تمہیں کسی امید میں نہیں رکھ سکتی۔ پر ایزل تم نے تو کہا تھا کہ یہ پیپر میرج ہوگی، وقاص نے ڈوبتے دل کے ساتھ کہا۔ پلیز وقاص، میں آگے بڑھ گئی ہوں، تم بھی موو آن کرو،
میں نے جو کچھ کیا اپنے فیوچر کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہن کی زندگی کے لیے کیا ہے، اسی لیے مجھے کوئی ریگریٹ کبھی نہیں ہوگا جو بھی اس رشتے کا انجام ہو۔ ایزل میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، پلیز وقاص آج کے بعد مجھے کال مت کرنا۔ اتنا کہہ کر ایزل نے کال کاٹ دی۔ کتنے پل وہ بے آواز روتی رہی۔ اچانک دروازہ کھلا تو ایزل نے جلدی سے آنسو پہنچے خود کو نارمل کیا۔ کیسا لگ رہا ہے مسز سالار کرمانی؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس نظریں جھکا گئی۔ ویسے آج کی رات کیا ارادے ہیں تمہارے؟ لگتا ہے پوری طرح مجھے گھائل کر کے رہو گی تم۔ سالار کا لہجہ ذو معنی تھا، جبکہ ایزل خود پر ضبط کر کے بولی، پلیز میرا ضبط نہ آزمائیں۔ میرے پاس 1 کروڑ نہیں ہے تو بس جو چاہیں وہ سلوک کریں میرے ساتھ۔ میں غریب ہوں نا، میں میرے غریب ہونے کی سزا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ آپ امیر لوگ جب تک چاہیں ہماری مجبوریوں کو کیش کر کے ہمارا استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ جو اس کے حسن کو دیکھنے میں مگن تھا ایک دم جھٹکا لگا سالار کرمانی کو۔ ایسا تو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے بسی کی انتہا پر کھڑی ہو جائے، وہ تو بس اس کے نڈر پن کا مزہ لینا چاہتا تھا۔ یہ کیا کہہ دیا اس نے؟ ایزل نے تو خود کو سرنڈر کر دیا تھا سالار کرمانی کے سامنے۔ کیا ہوا؟ آپ کیوں رک گئے؟ جس طرح چاہے میری نسوانیت کو روندیں، میں اف بھی نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے کل لازمی یونیورسٹی جانا ہے۔ ایزل کی بات پر ایک دم وہ الماری کی طرف مڑ گیا، خود پر ضبط جو کرنا تھا، اور جب اپنے کپڑے لے کر مڑا تو اس کا لہجہ چٹانوں جیسا سخت تھا۔ اپنے ڈاکیومنٹس لے لینا، صبح میں تمہیں لے کر جاؤں گا 9 بجے۔ 9 بجے تو 9 بجے، سمجھی؟ اتنا کہہ کر وہ اپنے کپڑے لے کر واش روم چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا، پھر بھی اس نے ایک نظر اس پر نہ ڈالی۔ اپنے بال بناتا اور کمرے سے نکلنے لگا۔ اسی وقت ایزل اس کے سامنے آئی۔ اس سے پہلے کہ ایزل کچھ کہتی، سالار کرمانی بولا، کسی کی مجبوری کو کیش کرنا مجھے کبھی آیا ہی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اتنے دن سے تم نے بیماری کو خود پر سوار کیا ہوا، صرف مجھ سے بچنے کے لیے، تو تمہارا زوم کب کا توڑ دیتا۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم نے مجھے بیوقوف بنا لیا۔ آئی ایم سوری، ایزل نے کہا، کل ریڈی رہنا۔ اتنا کہہ کر سالار کرمانی کمرہ چھوڑ گیا۔ اگلے دن وہ اس کے ساتھ یونیورسٹی گئی۔ اس کے سارے کام وہ ہاتھوں ہاتھ کروا آیا۔ یہ اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا جو اسے فورن میں کرنا تھا۔ آج اس کا یہ خواب پورا ہونے لگا تھا۔ اگلے دن سے وہ یونی جانے لگی تھی۔ دادی اس کے لیے خوش تھی۔ وہ کئی دفعہ سالار کرمانی کا شکریہ ادا کر چکی تھی، پر جب بھی وہ شکریہ ادا کرتی وہ اسے ایک ہی بات کہتا، میں بھی تم کو موقع دوں گا جو میں تمہارا شکریہ ادا کر سکوں۔ وہ خوشی سے کہتی، بالکل، پلیئر از آن مائنڈ۔ تو مجھے خوشی ہوگی۔ سالار کرمانی اور اس کے بیچ اچھی بات چیت ہونے لگی تھی۔ اب ایزل اس سے گھبراتی نہیں تھی۔ روز صبح یونیورسٹی جاتی تو دن میں آرام کے بعد شام سے رات تک وہ دادی جان کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے لندن میں دادی کے لیے ہی لایا گیا ہے، اسی لیے وہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے نبھا رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف دادی کو اس کی پڑھائی کی فکر رہتی تو اسے اکثر کہتی، اب جاؤ تم اپنی پڑھائی کرو، پر وہ رات کے 9 بجے تک ان کے پاس بیٹھی رہتی۔ کھانا کھانے کے بعد جب دادی کمرے میں چلی جاتی تو پھر وہ اپنے کمرے میں آ کر پڑھائی کرنے لگتی تھی۔ سالار اس سے مطمئن تھا۔ وہ رات میں پڑھائی کر رہی تھی تو اسے سر درد ہونے لگا تو کافی بنانے کے لیے کچن میں آئی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ کچن میں سالار کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، آپ یہاں؟ کافی بنانے آیا تھا، میں بنا دوں؟ اوکے، تم بنا دو۔ اتنا کہہ کر وہ اسی کے پاس کھڑا رہا۔ آپ بیٹھ جائیں، میں بنا کر لا رہی ہوں۔ ایزل نے کہا، نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، میں ہیلپ کر دیتا ہوں تمہاری۔ لگتا ہے تم بہت شوقین ہو پڑھائی کی۔ سالار نے کافی بیچ کرتے ہوئے کہا، بہت۔ ایزل نے کہا، اللہ تم کو کامیاب کرے۔ سالار نے دل سے کہا، آپ نے بہت کیا ہے میرے لیے۔ ایزل نے دل سے کہا، تمہاری ایک بات اچھی ہے ایزل، تمہاری ایک بات بہت اچھی ہے ایزل، کہ تم جو خود بھی اچھائی کرتی ہو نا کسی کے ساتھ، اس کا کریڈٹ بھی نہیں لیتی۔ تم بہت اچھی ہو۔ جس طرح تم نے دادی کا خیال کیا ہے، اس رشتے کے حوالے سے میرا فرض ہے۔ ویسے بھی دادی بہت اچھی ہیں، تم خود بھی بہت اچھی ہو۔ سالار نے یہ لفظ دل سے کہے تھے۔ چلیں کافی چل کر پیتے ہیں۔ اس رات ان دونوں نے بہت ساری باتیں کی۔ ان دونوں میں دوستی ہونے لگی تھی۔ چھٹی والے دن ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں پر بوندیں پڑ رہی تھیں، مدھم سے سانس چھیڑ رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی تھی اور باہر کے موسم نے اندر بھی ایک خاموش رومانی کیفیت بھر دی تھی۔ ایزل کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی گمبھیر سکون تھا جو سالار کو ہمیشہ اپنی طرف کھینچتا تھا۔
وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ سالار نے آہستہ سے پوچھا۔ ایزل نے مسکرا کر کہا، ہاں بہت، لگتا ہے جیسے ہر بوند دل کو چھو کر گزرتی ہے۔ سالار نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اور مجھے تمہاری مسکراہٹ ایسی ہی لگتی ہے جیسے دل کو چھو جائے اور ساری اداسی بہا کر لے جائے۔ ایزل نے نظریں چرائیں مگر وہ مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ سالار نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، چلو باہر چلتے ہیں بارش میں۔ کیا یہاں لندن میں لوگ بارش میں نہاتے ہیں؟ ایزل نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، پر پاکستان میں تو ایسا ہوتا ہے۔ میں اسے پاکستان کی بارش سمجھ کر انجوائے کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اچھا چلیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پاکستان میں بارش کیسے انجوائے کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں بارش میں باہر نکلنے سے پہلے ملازم سے کہہ کر ان لوگوں نے پکوڑے اور چائے بنوائی۔ پہلے بارش میں نہانا، پھر چائے پکوڑے۔ دادی دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اور پھر واقعی سالار نے کہا، آج سے پہلے کبھی اس طرح میں نے بارش کو انجوائے نہیں کیا۔ تھینکس ایزل۔ یہ تو بالکل ہمارا پاکستانی اسٹائل ہے، ایزل نے ہنستے ہوئے کہا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ دونوں فریش ہونے کے لیے روم میں آئے تھے۔ وہ پہلے فریش ہونے گئی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلی، کئی لمحے مبہوت ہو کر اسے دیکھتا رہا سالار۔ وہ شرم سے نظریں جھکا گئی۔ اس کی بھیگی زلفیں اس کے جذبات میں تلاطم برپا کر رہی تھیں۔ اس سے پہلے وہ جھک کر کوئی شرارت کرتا، اسی لمحے دروازہ ناک ہوا۔ ایزل نے سکون کی سانس لی۔ سالار بیزاریت سے بولا، یس۔ اس وقت ماریا نے دروازہ کھول کر کہا، سر وہ مس سلینا آئی ہیں، وہ آپ کے بیڈ روم میں آ کر آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ تو اب کیا لینے آئی ہے وہ؟ سالار نے زیر لب کہا تھا۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، کچھ سرو کرو، میں آتا ہوں۔ وہ ہونٹ بھینچ کر بولا تھا۔ اس کا انداز سرد تھا۔ ایزل کو سمجھ نہیں آیا سالار کے اس ری ایکشن کا۔ سالار کا ناگوار انداز ایزل نے شدت سے محسوس کیا۔ وہ جو بھی رومانٹک ہو رہا تھا، اب ایسا کوئی تاثر نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ وہ اپنے کپڑے نکالتا واش روم میں چلا گیا۔ ایزل تیار ہو کر لاؤنج میں دادی جان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکی ڈرائنگ روم کے شیشے کا دروازہ کھول کر آئی اور سیدھا دادی کے گلے لگی اور بولی، کیسی ہیں آپ دادی جان؟ جس گرم جوشی سے وہ ملی تھی، شہناز بیگم کا انداز اتنا ہی سرد تھا۔ جو ضبط سے بولی، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو سلینا؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کی بہت یاد کرتی ہوں۔ رات امریکہ سے آئی ہوں، سب سے پہلے آپ اور سالار سے ہی ملنے آئی ہوں۔ وہ روانی سے انگلش میں بولی تھی۔ ایزل ہونقوں کی طرح دیکھ رہی تھی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ شہناز بیگم نے کسی سے اسے انٹروڈیوس نہ کیا ہو۔ ایزل کو بھی تھوڑا عجیب لگا۔ اس سے پہلے شہناز بیگم کچھ کہتی، اسی وقت سالار لاؤنج میں داخل ہو۔ اگلے پل سلینا دوڑ کر اس کے گلے لگی اور بولی، آئی مس یو سالار۔ مجھے احساس ہو گیا ہے ان 3 مہینوں میں، آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی لو یو۔ مجھے تمہاری سب شرطیں منظور ہیں۔ ایزل کے ساتھ ساتھ شہناز بیگم اور سالار بھی ہکا بکا ہو کر اسے سن رہے تھے۔ اس سے پہلے سالار کوئی جواب دیتا شہناز بیگم بولی، سلینا یہ ہے ایزل، سالار کرمانی، میری بہو، میرے پوتے کی بیوی۔ پہلے ایزل کو شوق لگا تھا، اب کہ سلینا کو جھٹکا لگا تھا۔ سالار تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تم سے کچھ وقت مانگا تھا۔ اس سے پہلے سالار کچھ کہتا شہناز بیگم نے کہا، ایزل میں روم میں جا رہی ہوں، کیا تم چلو گی میرے ساتھ؟ جی دادی جان۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایزل نے بغور دونوں کو دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت ان دونوں کو ٹائم دینا چاہیے، اکیلے میں بات کرنے کا۔ جواب دو مجھے سالار کرمانی، سلینا نے تند لہجے میں کہا انگلش میں۔ سوری سلینا، ہماری شادی کا کوئی فیوچر نہیں تھا، ہمارے بیچ بہت فرق ہے، جو شاید فرق تمہیں اور مجھے نہ بھی پڑے، پر ہمارے بچوں کے لیے مسئلہ ہوگا۔ اسی لیے میں نے تم سے مذہب بدلنے کی بات کی تھی، تم نے صاف منع کیا تھا، اسی لیے ہم نے موو آن کا فیصلہ کیا تھا۔ سلینا تم بھول رہی ہو، پر مجھے سب یاد ہے، سالار نے صاف لہجے میں کہا۔ کیا میری کوئی اہمیت نہیں جو چند مہینے میرا انتظار کرتے؟ بس میرے جانے کی دیر تھی، تم نے شادی کر لی، ہماری محبت کا کیا ہوا بولو؟ سلینا پلیز یار، سمجھنے کی کوشش کرو، مجھے جلدی نہیں تھی، پر دادی کی طبیعت صحیح نہیں تھی، تبھی مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ اس کے آنسو پونچھ کر بولا، پلیز رو مت، مجھے تمہارے آنسو برداشت نہیں، تم جھوٹے ہو، میں تمہارے لیے سب کرنے کو تیار ہوں، اپنا مذہب بھی بدلنے کو تیار ہوں، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو سالار پلیز۔ سلینا وہ حیرت سے بولی، پلیز میری خاطر میں مر جاؤں گی۔ سوری،
آئی کانٹ سلینا، ہم دوست رہ سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ سالار اتنا کہہ کر صوفے پر جا کر سکون سے بیٹھ گیا۔ سلینا ڈبڈباتی پلکوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ یہ وہی چہرہ جس پر صرف اس کے لیے فکر مندی رہا کرتی تھی، جس کے ہونٹوں پر صرف اس کی محبت کا ورد تھا۔ آج کتنی اجنبیت تھی اس کے چہرے پر۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو پونچھتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے آخری لفظ یہی تھے کہ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ۔ ایزل، ہر کسی کا ایک پاسٹ ہوتا ہے، یہ لڑکی سالار کا پاسٹ ہی ہے۔ پھر شہناز بیگم اسے بتاتی چلی گئیں کہ سالار اور سلینا کلاس فیلو تھے، کالج اور یونیورسٹی تک ساتھ پڑھا، بس اس مذہب کے فرق میں دونوں کو ایک ہونے نہیں دیا، کیونکہ میں قطعی نہیں چاہتی تھی کہ کوئی کرسچن لڑکی اس خاندان کی بہو بنے۔ مجھے سلینا خود سے کوئی پرابلم نہ تھا، بس کل کو بچوں کے لیے مسئلہ بنتا کہ ماں کے مذہب کو اپناتے یا پھر باپ کے مذہب پر چلتے، پھر فیوچر میں ان کے بچوں کی شادیوں میں مسائل ہوتے۔ اسی لیے بہتر یہی تھا کہ سلینا اپنا مذہب بدلے، پر وہ صاف مکر گئی۔ ایسا کرنے سے تو مجبوراً سالار کو موو آن کرنا پڑا۔ شکر اللہ کا جس نے سالار کو سمجھ بوجھ دی، جو میری فکروں کو سمجھ کر موو آن کر گیا اس ریلیشن شپ سے۔ دادی جان نے پوری تفصیل اسے بتا دی تھی۔ جانے کیوں ایزل کو برا لگا سلینا کے لیے۔ اس کا پہلے خوش ہونا سالار کو دیکھ کر اور پھر دکھی ہونا اس کی شادی کا سن کر، ایزل کی آنکھوں سے وہ منظر تو جیسے ہٹ ہی نہیں رہا تھا۔ کیا ہوا تمہیں ایزل؟ دادی نے پوچھا پیار سے۔ جواب میں ایزل نے کہا، سلینا بہت ہرٹ ہوئی ہے، میرا خیال ہے ان کو تھوڑا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم کہہ رہی ہو؟ ایزل، تم بہت سادہ مزاج ہو، تمہیں خود سے زیادہ سلینا کی فکر ہے۔ شہناز بیگم کے لہجے میں حیرت تھی۔ وہ ایزل کو دیکھتی رہ گئیں۔ پھر جو دادی جان نے اس سے کہا، اس نے تو شوق ہی کر دیا ایزل کو۔ ڈنر کے وقت کئی بار دادی نے اس سے بات کرنا چاہی، پر وہ مختصر جواب دے کر بات ختم کر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ بہت پریشان ہے، پر وہ اپنی فکر اور پریشانی کسی سے بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ڈنر کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ ایزل مسلسل نوٹ کر رہی تھی کہ سالار فکر مند ہے۔ وہ پہلے سے زیادہ سیریس لگا ایزل کو۔ اس سے پہلے کہ ایزل کچھ کہتی، اسی وقت سالار کے موبائل پر بیل بجی۔ وہ اسکرین پر نظر ڈالتا کال اٹھا کر بولا، جیکب انکل، خیریت تو ہے سب؟ ان کے لہجے میں شدید فکر مندی کا تاثر تھا۔ دوسری طرف کی بات سن کر وہ شوق ہوا اور پھر سنبھل کر بولا، کون سے ہاسپٹل میں ہو آپ؟ میں آ رہا ہوں۔ کیا ہوا سالار؟ ایزل نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، مجھے لیٹ ہو جائے گی، پلیز مجھے بتائیں سلینا جی کے ساتھ کیا ہوا؟ ایزل نے پوچھا۔ وہ جو ضبط کر کے خود پر بیٹھا تھا ایک دم بولا، سلینا نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تھینک گاڈ اسے بر وقت ہاسپٹل لے گئے، ورنہ شاید۔ میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور وہ جلدی سے سلیپر اتار کر جوتے پہن کر نکل گیا روم سے۔ ایزل اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اگلے 2 دن سالار سلینا کے پاس ہاسپٹل جاتا رہا۔ وہ بے انتہا شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ آج سلینا کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا آج رات تک اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر سالار، وہ دکھ سے بول کر چہرہ پھیر گئی۔ جانے کیوں سالار کی ہمت نہ ہو سکی کہ اسے بتاتا کہ اس نے کانٹریکٹ میرج صرف اپنی دادی جان کی خوشی کے لیے کی، ورنہ وہ تو اس کا انتظار کئی سال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگر اس کا انتظار نہ کرنا ہوتا تو کیوں کانٹریکٹ میرج کرتا، وہ بھی صرف 6 مہینے کے لیے؟ کیونکہ جب سے دادی کے ٹیومر کا پتہ چلا تھا اور ان کے پاس کچھ مہینے زندگی ہے، اسی لیے وہ شادی کے لیے مان گیا تھا، ورنہ شاید وہ شادی کبھی نہ کرتا۔ پر پہلی رات ایزل کے قریب بھی اسی لیے ہوا تھا کہ کچھ کمال اس کے حسن تھا اور کچھ وہ اس لڑکی کو بھی برتنا چاہتا تھا کہ وہ کتنا ڈیسپریٹ ہے اس کانٹریکٹ میرج کو نارمل میرج کرنے کے لیے۔ پر ایزل تو پہلی رات اسے جتا دیا کہ اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے اتنے امیر کبیر ہینڈسم شخص میں۔ جانے کیوں پہلے اسے بے عزتی لگی ایزل کے ٹھکرانے پر بعد میں جس طرح اسے پریشان دیکھا سالار نے، اس نے اپنا ارادہ بدل لیا ایزل کی نسوانیت کی توہین کرنے کا۔ وہ چاہ کر بھی سلینا کو کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ اپنا خیال رکھنا سلینا، یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اسے کسی کے لیے بھی ختم کرنا بہت غلط ہے۔ تم خوش رہو، میں بس اتنا ہی چاہتا ہوں۔ ٹیک کیئر، بائے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ پھر نہیں ملو گے سالار؟ سلینا نے اس سے پوچھا۔ پلیز سلینا، ایسی باتیں کر کے خود کو اور مجھے تکلیف نہ دو۔ تو اچھا ہے، بائے۔ وہ چلا گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ ان چند دنوں میں سالار نے غور کیا، دادی تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پہلے چند دن وہ فیملی ڈاکٹر کے ساتھ جاتی یا پھر جینی یا ماریا لے جاتی نیورو کے ڈاکٹر کو دکھانے۔ وہ اگر آفر بھی کرتا کہ وہ لے جائیں نیورو والے ڈاکٹر کے پاس تو منع کر دیتی دادی۔
کہ وہ اپنے بزنس کو وقت دے یا پھر بیوی کو۔ وہ ان کی خوشی میں خوش تھا، پر اب ان کو بالکل نارمل دیکھ کر کچھ عجیب ضرور لگا۔ سالار کرمانی کو دوسری طرف ایزل خاموشی سے بالکل سائڈ ہو گئی تھی۔ اس نے سالار سے بات کرنا کم کر دی تھی۔ وہ اگر بات کرتا تو جواب دیتی، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی، اسے کسی قسم کی بات نہ کرتی۔ ان کے بیچ کا تعلق جو ان کچھ مہینوں میں بہتر ہوا، اب پھر سے عجیب موڑ پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ایزل اس سے اجنبی ہو گئی ہے۔ اس وقت وہ مسلسل ایزل کو ہی سوچے جا رہا تھا کہ اچانک اس کے آفس کا دروازہ کھلا۔ وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلا۔ ایک دم عجیب لگا کہ ایسے کیسے کوئی آ سکتا ہے، پر سامنے سلینا کو دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہی صرف اس طرح سے آ سکتی ہے اس کے آفس میں۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کر کے بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا تمہاری اور ایزل کی شادی کانٹریکٹ میرج ہے؟ تم نے مجھے بتایا نہیں۔ وہ اس کے گلے لگی تو وہ اسے نرمی سے جدا کرتا بولا، یہ سب تم سے کس نے کہا؟ میں ہماری یونیورسٹی گئی تھی، میرا لیکچر تھا وہاں، ایزل بھی وہاں تھی۔ لیکچر کے بعد ایزل مجھے ملی اور اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب۔ میں بے انتہا خوش ہوں سالار۔ اب میں سمجھی کہ تم نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا، دادی کی وجہ، پر تمہیں یہ سب کچھ مجھے بتانا چاہیے تھا، کیوں چھپایا مجھ سے؟ پر کوئی بات نہیں، جو بھی وجہ ہو، پر اب میں سچ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ جو تم چاہو گے ویسا ہی سب ہوگا۔ اب مجھے جانا ہے، کچھ کام ہے، پھر ملیں گے، سالار نے عزلی نرم لہجے میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اس کے آفس سے نکلے تھے۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی کہ اچانک سالار اس کے سر پر آ کر کھڑا ہوا۔ بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے بغیر پوچھے اس کانٹریکٹ کا کسی کو بتانے کی؟ شاید تم نے کانٹریکٹ غور سے پڑھا نہیں، اس میں ایک کلاس یہ بھی تھا کہ تم کسی کو نہیں بتا سکتی اس کانٹریکٹ کا۔ ایزل لمبی سانس خارج کر کے اپنی بک سائٹ پر رکھتے ہوئے بولی، وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کی گرل فرینڈ ہے سلینا، جس نے آپ کے لیے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اتنا اس کا حق تھا کہ اسے بتایا جائے کہ اس کی محبت رائے گا نہیں۔ باقی 2 مہینے بچے ہیں اس کانٹریکٹ کو ختم ہونے میں۔ جس بے پرواہی کے ساتھ اس نے اس کانٹریکٹ کے بارے میں جتا رہی تھی، سالار کو بے انتہا غصہ آ رہا تھا، اور وہ خود پر ضبط کرتا ہوا بولا، دادی جان کو ایسا کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی، سمجھی؟ چلیں، آپ کی تسلی کے لیے یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ دادی نے جو بیماری کا کہہ کر آپ کو بلیک میل کیا تھا نا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، صرف آپ کو شادی کے لیے منانے کو انہوں نے یہ سب کیا تھا۔ واٹ؟ دادی نے ایسا کیا؟ سالار شوق لہجے میں بولا، پلیز آپ دادی کو غلط سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے یہ سب آپ کی محبت میں کیا تھا، کیونکہ ان کو آپ کی پرواہ تھی، آپ سلینا کا دکھ لے کر نہ بیٹھ جائیں، اسی لیے اس دکھ سے نکالنے کے لیے ان کو یہ سب کرنا پڑا۔ وہ بغیر کچھ کہے اس وقت جلدی سے کمرے سے نکلا۔ ایزل بھی اس کے پیچھے ہی دوڑی۔ وہ دادی کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ دادی جو بھی لیٹنے کا ارادہ کر رہی تھی، پر فی الحال بیٹھی تھی، وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور ان کی گود میں سر رکھ گیا۔ ارے کیا ہوا سالار؟ دادی، میری محبت میں بھی کبھی پلیز آپ اپنی بیماری کا ناٹک مت کیجیے گا، سچ میں روز جیتا تھا، روز مرتا تھا آپ کا سوچ کر۔ سالار کا چہرہ تھام کر اپنے روبرو کر کے دادی نے اس کی پیشانی چومی، پھر اس کے بہتے آنسو صاف کر کے بولی، تمہارے لیے 100 زندگی قربان سالار، اور میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی بیٹا، مجھے معاف کر دو، میں نے یہ تکلیف تمہیں دی کیونکہ تمہیں سلینا کے دکھ سے نکالنے کے لیے یہ کرنا ضروری تھا۔ وہ پیار سے بول رہی تھی، پر وہ ان کے ہاتھ تھام کر پھر ان کی ہتھیلی چوم کر بولا، آئندہ کبھی ایسا مت کیجیے گا پلیز۔ ٹھیک ہے میری جان، ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ ایزل دروازے کی چوکھٹ پر کڑی دادی اور پوتے کا پیار دیکھ کر مسکرائی تھی، ساتھ ہی ساتھ دل سے ہوک بھی اٹھی تھی، یہ سوچ کر کہ وہ صرف 2 مہینے اب اس خاندان کا حصہ ہے، اس کے بعد اسے واپس جانا تھا، اور یقیناً سالار کے بعد کبھی بھی وہ کسی مرد کی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بولی، تمہارے لیے یہ کانٹریکٹ میرج تھی، پر میرے لیے یہ نکاح کا پاک بندھن تھا۔ پہلے ایک امید تھی کہ شاید تمہیں کبھی احساس ہو جائے کہ کوئی بھی رشتہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ تم اعتراف کرو اپنی غلطی کا اور پھر اسے سدھارنے کی کوشش کرو، پر سلینا کے بعد مجھے ایسی کوئی امید نہیں رہی۔ ایک احسان تم نے میری ذات پر کیا تھا، میری نسوانیت کو روندے بغیر مجھے میرا خواب پورا کرنے دیا۔ میں تمہاری طرح پیسے لوٹا کر کچھ نہیں کر سکتی، پر کم از کم تمہیں تمہاری خوشی دے کر تمہارا یہ احسان تو اتار ہی سکتی ہوں۔
बस अल्लाह मुझे हिम्मत देना कि मैं इन दोनों को मिलाकर इनकी ज़िंदगी से दूर जा सकूं। एज़ल, तुम दूर खड़ी क्या कर रही हो? आओ हमारे पास। वो दादी के पास आई। उन्होंने दोनों को गले लगाया और बोली, सालार, अब मुझे परदादी बना दो। ये तो आपकी बहू पर डिपेंड करता है। सालार की बात पर वो सुर्ख हुई थी। दादी ने दोनों को ढेर सारी दुआएं दी। मैं नहीं जानता सेलिना के एज़ल के दिल में क्या है, पर उससे बात करने से पहले एक बात मैं तुम्हें बताना ज़रूरी समझता हूँ। मैंने तुम्हारी मोहब्बत में गुनाह किया, जो निकाह जैसे पाक बंधन का मजाक बनाया कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके, क्योंकि मैं चाहता था जब भी तुम लौट आओ मैं उस लड़की को छोड़ दूं जो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है। जबकि तुम ना भी आई तो भी जब दिल भर जाए तो उस लड़की को छोड़ दूं। जानती हो, मेरी इस गलत सोच को अल्लाह ने अपनी ताकत से बदल दिया। उसने मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए बेपनाह मोहब्बत डाल दी है। यकीन नहीं आता, जैसी मैं एज़ल के लिए मोहब्बत महसूस करता हूँ वैसी कभी तुम्हारे लिए भी महसूस नहीं की मैंने। वो मुझे माफ़ करे या ना करे, पर सालार किरमानी तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। सेलिना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। सालार उसके रूबरू बैठा अपना एतराफ़ कर रहा था। सालार, तुम चाहे जाने के काबिल हो। मेरी दुआ है कि तुम और एज़ल एक साथ खुश रहो। बाय। सेलिना इतना कहकर वहाँ से उठ खड़ी हुई। इससे पहले वो वाकई चली जाती, सालार बोला, सेलिना, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे मुझ जैसे शख्स के लिए कभी ख़त्म मत करना। बेफिक्र हो जाओ, अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इतना कहकर वो चली गई और वो उसे जाता देखता रह गया। एज़ल दादी के पास से उठकर अपने रूम में आई, क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम्स करीब थे। अब उसे थोड़ी देर हुई थी पढ़ाई करते हुए कि सालार कमरे में आया। लॉकर खोलकर उसमें एक फ़ाइल निकाली और एज़ल के रूबरू घुटनों के बल बैठा। वो शौक हुई इतने बड़े बिजनेसमैन को अपने आगे यूं बैठा देखकर। एज़ल ने कहा, सालार, आप इस तरह? उसकी बात काट गया और उसके होंठों पर उंगली रखकर बोला, मुझे कहने दो। उसकी गोद से किताब हटाकर साइड पर रखता, फिर फाइल उसकी गोद में रखी, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर फाड़ कर फिर उसके हाथ थाम कर बोला, मुझे माफ़ कर दो एज़ल, कॉन्ट्रैक्ट से किसी भी रिश्ते को ख़रीदना बहुत बड़ा गुनाह है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? एज़ल तो दंग रह गई थी उसके इस अंदाज पर। चंद पल के बाद संभल कर बोली, सालार, फिर सेलिना का क्या होगा? वो मेरी ज़िंदगी से जा चुकी है एज़ल। वो सहूलत से बोला, पर मैंने उसे उम्मीद दिलाई थी। एज़ल ने कुछ सोचकर कहा, मैं उससे तुम्हारे बदले माफ़ी मांग आया हूँ कि अब मेरी ज़िंदगी में किसी की गुंजाइश नहीं, और उसे बता कर आया हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और बहुत जल्द बच्चों वाला भी होने का इरादा रखता हूँ। बस ज़रा एज़ल जल्दी मान जाए। वो शर्मा गई उसकी बात पर। दोनों मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर, पर समझ में आने पर एज़ल जल्दी से बोली, वैसे हद है ना, मुझे बताने से पहले सब बातें जाकर आप उसे बता कर आ गए। हद है, वैसे हद है। उसके बीवी वाले अंदाज ने सालार को सरशार किया। साथ ही साथ वो बोला, वैसे ना, तुम अभी से बीवी वाले अंदाज में आ गई हो। शाबाश एज़ल, तुमको भी वैसे थोड़ी सी बंदा शर्म भी कर ले। इतनी देर से शौहर घुटनों के बल बैठा है तुम्हारे सामने, ना खुद नीचे आ रही हो और ना मुझे ऊपर बुला रही हो। सालार की बात पर एज़ल का कहकहा गूंजा और वो खुद नीचे होकर उसके गले लग गई। आई लव यू सो मच एज़ल। आई लव यू टू सालार, उसके सीने में मुंह छुपाकर बोली थी। दोनों के मिलन पर जिंदगी मुस्कुराई थी।